बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारा यौम आज़ादी, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 14 अगस्त की सातें होंगी। हम अपना यौम आज़ादी मना रहे होंगे और उस वक्त आप देख रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियों की सूरत हाल है मुख्तलिफ़ जगहों पर, और आतिशबाज़ी के मनाजिर। लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें जिनमें आतिशबाज़ी है, फायरवर्क्स है, ठीक ठाक किस्म का, बल्कि आतिश है, वो ख़बरें आपके साथ शामिल करनी है। एक और अहम गैर सियासी शख्सियत, सिर्फ जनरल फैज़ नहीं, एक और अहम गैर सियासी शख्सियत ये भी पकड़ी गई है। ये ख़बरें आ रही हैं और इसके हवाले से मालूमात हैं। जनरल फैज़ जब गिरफ़्तार हुए तो क्या हुआ और उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद भी क्या चीज़ें हुईं, जब ये गिरफ़्तारी का सीन बनने लगा तब भी क्या चीज़ें हो रही थीं, इस बारे में मालूमात आ रही हैं। मैं ये मालूमात भी आपके साथ शेयर करूँगा एक अहम तरीन सोर्स के हवाले से। एक मारूफ टिकटॉकर हैं, आपने उनको देखा है, वो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक की, मुनीब और फ़िज़ा। ये मुनीब पहले भी गिरफ़्तार हुए, कोई 6 महीने गिरफ़्तार रहे। अब मुनीब एक बार फिर गिरफ़्तार हो गए हैं। क्या हुआ है, वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की कॉल की। आखिर तक देखिएगा वीडियो को, बहुत अहम मालूमात हैं, वो मैं तमाम आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की कॉल पर शहर शहर रैलियां निकाली गई हैं। हमने पिंडी देखा, मुल्तान देखा, और हर जगह हमने ये देखा कि इन रैलियों को रोकने की कोशिश हुई। लिबर्टी पे तो हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे कोई वॉर जोन हो। वहाँ प्रिजन वैन्स, 2 से 3 प्रिजन वैन्स थीं, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले थे, डाले थे, गाड़ियाँ थीं, बाइक्स पर पुलिस वाले थे, और पुलिस भरपूर अंदाज में तैयार थी कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ जमा ना होने पाएँ। ये लिबर्टी की सूरत हाल थी। वो मकामात जहाँ सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जमा होते हैं, उनमें से एक कराची में मिलेनियम के सामने ही सूरत हाल होती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची, यहाँ भरपूर रैली निकाली गई। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, उनकी क़यादत में, हलीम आदिल शेख की क़यादत में पूरे सिंध में एहतजाज हुए। हलीम आदिल शेख ने ख़ुद एक से ज़्यादा जगहों पर एहतजाज जो हैं उनमें शिरकत की, और ये मुसलसल पिछले 8-10 दिन से एहतजाज जो है वो कर रहे थे हलीम आदिल शेख साहब। इसके अलावा ठट्टा में, सिंध के दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। सियालकोट में हमारे सामने ये हुआ कि उस्मान डार, उनकी वालदा, ये लोग जिना हाउस जहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ ये लोग जमा हुए। पुलिस ने एक बार फिर आकर जिना हाउस को ताले लगा दिए। ये पहले भी हो चुका है इनके साथ। सवात में बड़ी तादाद में लोग निकले, भरपूर रैली हुई। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लोग निकलते हैं, लोगों का निकलना इंपॉर्टेंट है, उन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एक आम शहरी ज़्यादा। लेकिन वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए मैं दीगर शहरों की बात पहले करता हूँ। तो रावलपिंडी बड़ा अहम है। रावलपिंडी में एक से ज़ायद रैलियाँ हुई और ठीक ठाक बड़ी रैलियाँ हुई। मरी रोड रावलपिंडी, वहाँ पर, उसके अलावा जो बस चलती है मेट्रो बस, वहाँ पर ठीक ठाक बड़ी तादाद में रैलियाँ हुई। मुल्तान में रैलियाँ हुई, और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने, उनकी बेटी ने बाइक पर निकल कर रैली की क़यादत की। उनके घर के बाहर पुलिस आ गई और पुलिस ने कर्फ्यू जैसा समा उनके घर के बाहर भी बना दिया। सरगोधा में बड़ी रैली हुई, ठीक ठाक बड़ी रैली थी। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों में, रावलपिंडी, कैंट में, मुख्तलिफ़ शहरों में ये रैलियाँ हुई, और सिंध, पंजाब बॉर्डर, कश्मीर, इसके आसपास के इलाके, यहाँ पर भी बड़ी ठीक ठाक किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल एक्टिविटी की। इमरान खान साहब ने इसकी कॉल दी थी। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम, पाकिस्तान का परचम ये लेकर निकले और इन्होंने भरपूर अंदाज में मुजाहिरे किए। इसके बाद अफसार आलम साहब ने खबर दी, और जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अफसार आलम साहब कहते हैं कि 52 बंदे और पकड़े गए हैं, यानी जनरल फैज़ हमीद को मिला लिया जाए तो 53 होगा, इसका मतलब है। और एक अहम तरीन गैर सियासी शख्सियत पकड़ी गई है। अब गैर सियासी शख्सियत का मतलब हमारे यहाँ एक अस्करी शख्सियत ही लिया जाता है, वो कि उन्होंने ये कहा नहीं है कि अस्करी शख्सियत है, गैर सियासी शख्सियत ही कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक और अहम गैर सियासी शख्सियत पकड़ी गई है, और उस शख्सियत को एक बड़ा फ़ैसला करना है कि वो शख्सियत ऑन बोर्ड थी या नहीं थी, वो क्या बताती है, वो शख्सियत क्या कहती है। उसे एक बोझ उठाने को कहा जाएगा, वो बोझ उठाती है
یا نہیں اٹھاتی، وہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کے علاوہ پھر نیچے آفیسرز ہیں، کچھ بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کی بات ہو رہی ہے، دیگر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ تمام کے تمام جنرل فیض حمید والا جو کنیکشن ہے اس میں پکڑے گئے ہیں. اب ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ٹھیک ٹھاک کنیکشن نکلتا ہے. یہ خبر آ رہی ہے. جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، میں منیب کی بات آگے جا کر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری جب ہوئی تو کیا ہوا، کس طرح سے ہوئی. پہلے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جنرل فیض حمید جب ان کو تفتیش کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا تھا تو چیزیں سیٹل ہو جائیں، معافی تلافی ہو جائے، اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کچھ باتیں جو ان سے کہی جا رہی ہیں وہ باتیں مان جائیں، یہ سورس کا کہنا ہے. اور جنرل فیض حمید کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا سرٹن حوالوں سے سرٹن کردار ہے، اس کے بارے میں معلومات ہیں، اس کے بارے میں شواہد ہیں، ان کو یہ بتایا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور جنرل فیض حمید نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ سورس کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور اپنے ہی لوگ تھے سارے جو ان کے ساتھ کریئر گزار چکے، تو جنرل فیض حمید نے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جو کہا جا رہا تھا کہ سیٹل کر لیتے ہیں، سیٹل کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی اور گرفتار نہ ہوں. اتنا بڑا آفیسر، سابق ڈی جی ISI، ایک اہم ترین جنرل جس کی تصاویر، جس کی خبریں دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہوں، تو وہ اس طرح سے گرفتار ہو جائے تو کوئی بہت اچھا میسج تو نہیں جائے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو دو حوالوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک، بہت اچھا میسج نہیں جائے گا. دو، بہت اچھا میسج جائے گا کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بھرپور سسٹم ہے، اندر سے بھی غلطی برداشت نہیں کی جائے گی. تو دونوں حوالوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن کوشش یہ تھی کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں، تو معافی تلافی کی کوشش کی گئی اور جنرل فیض حمید اس پر سورس کے مطابق آمادہ بھی ہو گئے تھے. ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے بعض لوگوں سے رابطے ہیں، آپ کے اندر باہر بعض لوگوں سے رابطے ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے میں آپ کچھ کوششیں کر چکے ہیں، کچھ کوششیں آپ کر رہے ہیں. یہ ان کو بتایا گیا. یہ چیزیں جو ان کو فائنلی بتا رہے تھے یا بتانے والوں کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ اسی رینک کے آفیسر ہیں جس رینک سے یہ ریٹائر ہوئے. تو یہ باتیں تھیں. اور ان تمام کوششوں میں جب چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو پرانے بزرگ بھی سورس کے مطابق اس میں بیٹھے اور انہوں نے ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. پرانے بزرگ نے درمیان میں بیٹھ کر ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ رہیں گے گمنامی میں اور تعلق ان کا رہے گا، روحانی تعلق رہے گا ان کا. تو یہ کوششیں ہوئیں اور یہ تمام چیزیں ہوئیں اور ان کو بھی بتایا گیا جو پرانے بزرگ تھے کہ رابطوں کی اطلاعات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اور یہ بھی سورس کا کہنا ہے کہ پرانے بزرگ کو بھی اور ان کو بھی بتایا گیا کہ ہم بہت سی چیزیں پری ایمپٹ کر رہے ہیں. پری ایمپٹ کا اردو ترجمہ BBC نے کیا تھا پیش از خطر حملہ. یعنی ایک حملہ ہوتا ہے اور ایک آپ کو پتا ہو کہ حملہ ہو سکتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے حملہ کر دیا جائے، پری ایمپٹیو اسٹرائک. تو یہ پری ایمپٹ کیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں ان کو بتا دی گئیں. اب جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جس کے حوالے سے خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ٹاپ سٹی کے معاملے میں انکوائری وغیرہ ہوئی، یہ بتایا جا رہا ہے سورس کی جانب سے کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. ٹاپ سٹی کا معاملہ اس سے پہلے تقریباً سیٹل ہو چکا تھا. تو ٹاپ سٹی کا معاملہ خبر میں سامنے ایک چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. ٹاپ سٹی کا معاملہ بھی ہے، برائے نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو زیادہ اہم ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مان گئے تھے، لیکن جو سامنے ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے وہ اس موقع پر ایک موقع پر بات بگڑ گئی. یعنی انہوں نے غصے کا اظہار کیا، جنرل فیض حمید نے غصے کا اظہار کیا، کچھ خفا ہونے کا اظہار کیا اور ذرا سا جو معافی تلافی والی ٹون تھی، چیزیں تھیں، اس سے ہٹ کے بات کی. اور یہ کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو آپ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، جو سین ہے، میں اٹھ رہا ہوں. تو وہ اٹھ گئے اور باہر آنے لگے. جب وہ باہر آنے لگے تو پھر
کہا گیا کہ گارڈز آ جائیں، وہ آ گئے اور ان کو بٹھا لیا گیا. سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے خبر دی. تو یہ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاں ہیں اس وقت ان کو پھر انڈر اریسٹ ہو گئے، تحویل میں لے لیے گئے. اور انہیں ظاہر ہے کہ تحویل ایک سویلین جو عام کسی تھانے کی تحویل ہوتی ہے اس سے بہت مختلف ہے. آگے جا کر جب تمام چیزیں مکمل ہو جائیں تفتیش کی اور ابھی فریم چارج کر دیا گیا ہے، تو وہ چارج فریم وغیرہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ تمام چیزیں طے ہو جائیں، ایک فیصلہ آ جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بات کی چیزیں. لیکن ابھی یہ عام اریسٹ سے مختلف ہے. اسے آپ ایک مناسب ریسٹ ہاؤس جیسی جگہ، کوئی بہت اچھا ریسٹ ہاؤس نہیں لیکن ایک مناسب ریسٹ ہاؤس جیسی جگہ کہہ سکتے ہیں. اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کافی ایویڈنس ہے، اور اب بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ان کے معاملے میں. آخر میں آپ سے عرض کروں، منیب خان، ٹک ٹاکر منیب خان، وہ گرفتار ہو گئے. ایک ویڈیو آئی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، سادہ لباس میں ہیں، اور ایک کالا ڈالا کھڑا ہوا ہے اور وہ منیب خان کو گرفتار کر رہے ہیں. منیب خان کی اہلیہ ہیں، وہ بڑے غصے کا اظہار کر رہی ہیں، ایسے لفظ بول رہی ہیں کہ وہ دہرائے نہ جائیں، یعنی تم لوگوں نے پہلے بھی ایسے دکھایا، ایسے کر کے دکھایا، یہ مت کرو. اور وہ چھڑوا رہی ہیں منیب کو. ان کے دوست وغیرہ چھڑوا رہے ہیں کہ نہیں لے جانے دیں گے، یا ان کے دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. تو ان کے دوستوں کو بھی سمجھایا رہا ہے کہ آپ یہ مت کریں، نہیں کر سکتے آپ. اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں بھائی بتا تو دو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں لے کر جاؤ گے، منیب کو گرفتار کر کے کہاں لے کر جانا ہے. منیب پہلے گرفتار ہوئے تھے، کوئی 6 مہینے گرفتار رہے تھے. جب واپس آئے تو ان کا حلیہ خاصا بدلا ہوا تھا، بڑی لمبی سی داڑھی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے پرانے حلیے میں خود کو شیپ اپ کیا. تو منیب کے بارے دوست وغیرہ پوچھ رہے ہیں، اہلیہ پوچھ رہی ہیں کہاں لے کر جا رہے ہو. اور اس کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ منیب کو لے گئے. منیب اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے یار لے جانے دے، تماشا بن رہا ہے. ویڈیو وغیرہ بن رہی ہے اس کی. ویڈیو ایسی بن رہی ہے کہ مجھے یہ لگا دیکھ کر کہ یہ شاید ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اریسٹ نہیں ہو رہی. لیکن جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو دیکھ کر، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اگر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اتنا ریئل سین تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ لے کر ہی جا رہے ہیں. ابھی اس بارے میں معلومات آنا باقی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے. تو منیب پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتار رہے ہیں 9 مئی کے سلسلے میں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی گرفتاری کی اطلاعات ہیں. تو 9 مئی جو ہے اس کے بعد اب اس وقت جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، اس میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا. آپ میں سے بعض لوگوں نے بڑا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ عمران خان نے الزام لگایا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں بطور صحافی آپ کو خبر دیتے ہوئے کہ عمران خان کی جماعت پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے، اور عمران خان کی جماعت کے ان لوگوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے، تو عمران خان کی جماعت کا الزام ہے کہ ہمارے خلاف یہ سب کچھ کروایا گیا ہے. یہ خبر ایسے ہی دی جاتی ہے، خبر دینے کے مینرز ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جو عمران خان نے کہا ہے وہ بالکل ویسے بتایا جائے کہ بس یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک جانب اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جماعت نے، عمران خان نے 9 مئی کیا ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے خلاف 9 مئی کروایا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. اب اس کا فیصلہ کوئی تیسرا فریق ہے وہ کرے گا، تو تیسرا فریق عدالت ہے، عدالت فیصلہ اس کا کر سکتی ہے. ایک بار پھر آپ کو یوم آزادی مبارک. اس کو منائیے، احتیاط کے ساتھ منائیے، اپنی اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ رکھتے ہوئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.